बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज हम तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के दूसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि कौन से अगराज़ व मकासद के लिए पाकिस्तान का क़याम नागुज़ीर था और क्या वजह है कि आज हम 76 बरस गुजरने के बावजूद मज़ीद दलदल में धंसते जा रहे हैं। हम क्यों इस्लाम के रहनुमा असूल रियासत पाकिस्तान में लागू नहीं कर सके? कायद के बताए हुए असूल हम अपनाने में क्यों नाकाम हैं? हम आपको ये भी बताएंगे कि क़याम पाकिस्तान और इस्लाम किस तरह लाजिम व मलजूम है। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 14 अगस्त 1947 तक बरसगीर के मुसलमान हिंदुत्व के साए तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर रहे, जहां एक तरफ बरतानवी राज और दूसरी तरफ एक हिंदू अक्सरियत जिसको कई साल ज़ेर अताब रहने के बाद पहली मर्तबा हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत नजर आ रही थी। वो बरसगीर के मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा हो चुके थे। हिंदुस्तान पर बरतानवी राज का आगाज मसाइब के पहाड़ के साथ हुआ। अंग्रेज को मालूम था कि उन्होंने इक़्तिदार मुसलमानों से छीना है, इसलिए मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझा जाता था। 500 साल हुकूमत के बाद पहली मर्तबा हिंदू आबादी मुसलमानों पर हावी होने लगी थी। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद बरसगीर के मुसलमान मायूसी का शिकार थे और सियासी तंजीम का फुकदान था। बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला, मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों का इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया, मगर वसाइल और इत्तेहाद के फुकदान की बदौलत ज़्यादा देर तक मद्दे मुकाबिल ना टिक पाए। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को सरेआम फांसियां दी जा रही थी, कोई उफ तक कहने वाला नहीं था। यही वो दौर था जिसको जांचते हुए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। पाकिस्तान के नामवर मौरिख डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानी के खात्मे के बाद बरसगीर के मुसलमान अक़लियत बन चुके थे, जबकि मुस्लिम मुफक्किरीन मुस्तक़बिल के लाहे अमल को लेकर खौफज़दा थे। मुस्लिम उम्मा, खिलाफत और मुस्लिम नेशनलिज्म की बात की जा रही थी और बरसगीर के मुसलमान सियासी किरदार की तलाश में थे। 1906 में मुस्लिम नेशनलिज्म की बुनियाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई। 1919 से 1924 तक बरसगीर के मुसलमान खिलाफत मूवमेंट की हिमायत में मसरूफ़ रहे। अलबत्ता सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद खिलाफत मूवमेंट अपने इख्तिताम को पहुंची और यूं मुस्लिम नेशनलिज्म की बुनियाद पर तहरीक परवान चढ़ने लगी। खिलाफत और मुस्लिम उम्मा के हिमायती कायदीन ने भी खुलकर मुस्लिम नेशनलिज्म की सपोर्ट शुरू कर दी। 1930 में इलाहाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग के इजलास में अल्लामा इकबाल ने तारीखी खुतबा दिया, जहां उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी तकदीर बदलने का पैगाम दिया और दो कौमी नजरिया पेश किया। शायर मशरिक ने इस्लाम की बका के लिए मुस्लिम रियासत को नागुज़ीर करार दिया था और कहा था कि इस्लाम की बका का दारोमदार एक मखसूस इलाके पर करने की ज़रूरत है, जहां एक मुस्लिम रियासत कायम कर दी जाए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़यालात की बात की जाए तो उनका कहना था कि पाकिस्तान उसी रोज़ कायम हो गया था जिस रोज़ बरसगीर का पहला शख्स मुसलमान हुआ था। कायद आज़म के नज़दीक पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर रखी गई थी और क़याम पाकिस्तान के क़याम का सबब दो कौमी नज़रिया है। कायद आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के तर्ज हुकूमत का तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ। मुसलमानों का तर्ज हुकूमत 1300 साल कबल कुरान करीम ने वजाहत के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। आज की तारीख में भारत के हालात और अक़लियतों के साथ रवां सलूक को देखकर हम सही मानों में बयान कर सकते हैं कि बानियान पाकिस्तान का दो कौमी नज़रिए पर पाकिस्तान का मुतालबा एक दुरुस्त फैसला था। पाकिस्तान रहती दुनिया के लिए एक मोजज़े की हैसियत रखता है। पाकिस्तान के मोजज़ाना क़याम में अल्लाह की रज़ा शामिल है और अल्लाह ने रहती दुनिया तक पाकिस्तान को अपने मखसूस हसूल के लिए कायम रखना है, इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत बयान करते हुए मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए लश्कर मशरिक़ से आएंगे और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम और मुस्तहकम करेंगे। अरब के मशरिक़ में मौजूद ममालिक का अगर तस्करा किया जाए तो इनमें ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मौजूद हैं। रिवायत है कि अफ़गानिस्तान के सूबे खुरासान से फ़ौजें चलेगी और यरूशलेम को हासिल करेंगी।
सुनन अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है। पाकिस्तान के तनाजुर में अगर बात की जाए तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने अपने तराना मिली में कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बिलाशुबा पाकिस्तान की पैदाइश एक मोजज़ा है, इसका कायम रहना एक मोजज़ा है। पाकिस्तान की पैदाइश लैलतुल क़द्र में हुई, जो इस बात की शाहिद है कि अल्लाह की पाकिस्तान पर ख़ास करम नवाजी है और मालूम होता है कि अल्लाह ने पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास रोल रखा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर 76 बरस बीतने के बाद आज हम फिर ये सोचने और सवाल उठाने पर मजबूर हैं कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान तारीख़ के उसी मोड़ पर फिर से आन पहुंचा है जहां हमें फिर से मुस्तकबिल की मंजिल के तयन की ज़रूरत पेश आ रही है। क़याम पाकिस्तान से शुरू होने वाला सफ़र तकमील पाकिस्तान की मंजिल तक कब पहुँच सकेगा, और क्या हमारा तर्ज़ हुकूमत कुरान करीम के तयन करदा असूलों पर मुरतब हो सकेगा? हम कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करने में क्यों नाकाम हैं? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, रिनाउंड मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप ज्वाइन करें काफ़ी अर्से के बाद। हमारे साथ इस्लामाबाद में अनदर रिनाउंड मजहबी स्कॉलर खुर्शीद नदीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्शीद नदीम साहब आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और प्रोफेसर डॉक्टर रियाज महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। इस्लामिक थॉट, हिस्ट्री एंड कल्चर आप पढ़ाते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। और यहाँ पे ये भी बताते चलें कि हमारे सामने ऑडियंस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो आज पैनल के सामने अपने सवालात रखेंगे, और आप लोगों के सवालों की तरफ आती हूँ। पहले राउंड जो है वो गेस्ट के साथ। अल्लामा साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। जिन असूलों की हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क़याम पाकिस्तान का ज़िक्र करते हैं कि उस वक़्त जो बानियान पाकिस्तान थे उनके मद्देनज़र ये तमाम रहनुमा असूल मौजूद थे जिसमें कुरान था, सुन्नत थी। आज भी अगर हम उन्हीं असूलों पे सवाल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या वजह हुई कि वो तमाम चीज़ें जो बुनियाद थी पाकिस्तान के क़याम की वो कहीं रास्ते में गायब हो गई? देखें, बुनियादी तौर पर बात ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ को दुरुस्त समझते हैं तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने तमाम रिसोर्सेज और सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने रिसोर्सेज और सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि शायद आपके जहन में कहीं ना कहीं उन असूलों के बारे में शकूक व शुबहात मौजूद है। तो हमें इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि मुआशरे में एक तबका हमेशा असर है जिनके नज़दीक जदीद कौमी रियासत को मदहब के साथ जोड़ना मुफीद नहीं होता। ये बहस जो है उसके नतीजे के अंदर मुल्क में दीनी तबकात और उन लोगों के दरमियान एक अरसे से ये बहस जारी व सारी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक नज़रियाती रियासत की बजाय एक कौमी रियासत की हैसियत चलाना चाहिए, और वो इस बात को फरामोश कर देते हैं कि कौमी रियासत की हैसियत है पाकिस्तान इसलिए वायबल नहीं है कि पाकिस्तान खुद एक कसीरुल कौमी रियासत है। ना पाकिस्तान के अंदर आप ये बात कह सकते हैं कि हित्ते के तमाम लोग एक ज़ुबान बोलते हैं, ना आप ये कह सकते हैं कि तमाम लोगों की एथनिसिटी एक है, ना आप ये बात कह सकते हैं कि तमाम लोगों की कौम एक है। तो इसकी वजह से हमें फिर दोबारा रीविजिट करना पड़ता है उसी बात को कि हमारे दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स है वो हमारा मदहब ही है। पख्तून को बलोची से मिलाने वाली, सिंधी को पंजाबी से मिलाने वाली जो चीज़ है वो हमारा मदहब ही है। अगर हम इस मदहब को एक तरफ रखना चाहते हैं या एक तरफ करना चाहते हैं तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा फिर हमारी रियासत जो है ना उसके अंदर जहाँ खुद बहुत कमज़ोरियाँ पैदा होती जाएंगी। यही वो चीज़ थी जिससे बंगाल के क़याम का जो है ना सबब बनी थी कि बंगालियों ने इस बात को रेस किया या हमने उनके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हुआ कि उन्होंने बतौर मुसलमान कौम जो एग्जिस्ट करने की बजाय बतौर बंगाली कौम जो है ना अपनी एग्जिस्टेंस की तरफ तवज्जो दी और इसके ऊपर जोर दिया। नतीजतन हम दो लख्त हो गए। तो हम ये बात समझते हैं कि इस बात को बार बार उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि इसको जदीद रियासत, कौमी जदीद रियासत बनाया जाए। हम तरक्की के तमाम मदारिज तय कर सकते हैं अपने नज़रियात के साथ वाबस्ता रहते हुए, किताब व सुन्नत के साथ इंटीग्रेशन के बावजूद हम दुनिया का तरक्की कर सकते हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी हिस्सा ले सकें। जी। इसराइल भी तो अपने आप को एक नज़रियाती रियासत कहता है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी को और साइंस के फील्ड में तरक्की की है, उसने अपनी मईशत को मुस्तहकम किया है। हम भी अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की कर सकते हैं, लेकिन हमें वंस इस बात के ऊपर कंसेंसस जो है उसको डेवलप करना पड़ेगा कि हम एक नज़रियाती रियासत हैं। अगर हम इस कंसेंसस को डेवलप करने की बजाय इस डिबेट को लिंगर ऑन करेंगे या इसको कैरी ऑन करेंगे कि पाकिस्तान कौमी रियासत की हैसियत से आगे बढ़े या नज़रियाती रियासत की हैसियत से आगे बढ़े, तो मैं ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान सही मानों में यकसू होके
یا ہم سارے کے سارے فوکس ہو کے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی خوبصورت انہوں نے اگزامپل بھی دے دی. خورشید ندیم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے اور یہ زیادہ بہتر یہ جنریشن جو ہے ریلیٹ کر سکے گی کہ جب بھی آپ مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, جس طرح سے ابھی علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ وہاں پہ شاید آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, آپ ترقی نہیں کر پائیں گے اگر آپ قرآن سنت کی بات کر رہے ہوں, اور ٹیکنالوجی یا ماڈرن ایج جو ہے اس کو اس سے لنک نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ابن سینا, ابن خلدون, بہت مثالیں موجود ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ابھی اس میں اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں آ گیا ہے؟ کیوں ہمیں یہ دونوں چیزیں پولز اپارٹ لگنے لگ گئی ہیں؟ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. وہ ایشوز جو ایک تاریخ کی امانت ہیں, تاریخ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ دے چکی ہے, ہم اپنا بہت سارا وقت اس کو صحیح کرنے میں گزار دیتے ہیں. بالکل. پاکستان کیوں بنا تھا, اسلام اس کا مقصد تھا یا نہیں تھا, یہ اس طرح کی بحثیں ہیں جو نظری بحثیں ہیں, علم کی دنیا میں ہوتی ہیں, یونیورسٹیز میں ہوں گی, کسی تھنک ٹینک میں ہوگی. لیکن جو اصل سوال جو ہمیں درپیش ہے, جو غور کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ریاست بنتی کیوں ہے. بالکل ٹھیک. وہ قومی ریاست ہو, وہ مذہبی ریاست ہو, اسلامی ریاست جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بنتی کیوں ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا وجود بہت پرانا نہیں ہے, یہ اس کی عمر بہت کم ہے. اسٹیٹ کا وجود کیوں ضروری سمجھا گیا لوگوں نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کمزوروں کو ایک ایسے پولیٹیکل آرگنائزیشن کی ضرورت تھی جس میں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے. انسان کی تاریخ میں طاقتور کو کبھی ریاست کی ضرورت نہیں پڑی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا تحفظ کر سکتا ہے, وہ اپنے مال کا تحفظ کر سکتا ہے, اپنی عزت و آبرو کا تحفظ کر سکتا ہے. مسئلہ تو ایک عام آدمی کا ہوتا ہے کہ جس کی عزت کو, جس کی جان کو, جس کی مال کو طاقتور طبقات سے خطرات ہوتے ہیں. کمزور طبقے کے لیے ریاست چاہیے, تو اس کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو ریاست کی ضرورت ہوتی ہے. اب اسی لیے ریاست بنتی ہے. چنانچہ اگر ایک اسلامی ریاست بھی بنے گی تو وہ بنیادی طور پر ان چیزوں کا خیال رکھے گی جس کو ہماری روایت کے اندر مقاصد شریعت کہا جاتا ہے, یعنی جان کا تحفظ, مال کا تحفظ, عزت و آبرو کا تحفظ, مذہبی آزادی کا تحفظ, عزت نفس. یعنی یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے گا. اور ہمارے اسکالرس نے, علماء نے اس فہرست کو طویل کر دیا بہت. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے اس پہ جو کتاب لکھی ابھی مقاصد شریعت پہ, اس کی بہت طویل فہرست ہے اور اس میں تمام بنیادی حقوق شامل ہیں. تو اب اگر آپ مسلمان ہیں اور اسلام کی روشنی میں ریاست بنائیں گے تو بھی یہ مقاصد آپ کے پیش نظر ہوں گے جن کو آپ مقاصد شریعت کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ بھی بنائیں گے تو اس کے اندر بھی یہی مقاصد ہوں. امریکہ کی ریاست ہو, برطانیہ کی ریاست ہو, اس میں بھی یہی ہوگا کہ ریاست, وہ لوگ عمل پہ چلے گئے, ہم نہیں گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ نظریاتی نہیں ہے. جس ملک کے اندر 98% کم و بیش یا 97% لوگ مسلمان ہوں, اس میں اسلام کو خطرہ نہیں ہے. اتنے بڑی تعداد میں جب لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہوں تو کوئی دنیا کی طاقت اس مذہب کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کیا وہ بنیادی کام کر رہی ہے جس کے لیے وہ قائم ہوئی تھی؟ معاشرہ کیا ان اقدار کی حفاظت کر رہا ہے جس کی اس کی ذمہ داری تھی؟ یہ کام نہیں ہوا. ہم ان بحثوں میں الجھتے رہے جن کی کوئی اہمیت نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی ریاست کا جو تصور ہے وہ دنیا میں ایک واحد اسٹیٹ ماڈل قومی ریاست کا ہے. ورلڈ وار کے بعد جو نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قومی ریاست ہی واحد ماڈل ہے. اب پاکستان جیسی ریاست جو یہ کہتی ہے کہ وہ نظریاتی ریاست ہے, تو اس کو یہ ایشو درپیش ہوا کہ وہ جو اس کے اسلامک پرسیپشنز ہیں اس کو کیسے اسٹیٹ کے ساتھ جوڑے. اس کے لیے ہماری ایک تاریخ ہے. قرارداد مقاصد سے لے کر 1973 کے آئین تک ہم نے ایک سفر طے کیا ہے جس کے اندر ہم نے, آپ یوں کہیے کہ قومی ریاست کے ماڈل کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے. اور 73 کے آئین میں چونکہ قومی ریاست جو جس کو ماڈرن اسٹیٹ کہتے ہیں وہ ایک سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے جس کو آپ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک طاقتور کو نہیں ضرورت ریاست کی یا ملک کی یا قانون کی, وہ سب کچھ اپنا کر سکتا ہے. ایک کمزور طبقے کے لیے آپ ریاست قائم کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اسی وقت طے ہو گیا تھا. جیسے قائد اعظم کا ہم نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں قانون بنانے والا. قانون تو آپ کو قرآن میں نظر آ جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں جو وہ ان کی اگزامپل جو ہے وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بٹ اس کے بعد وہ جو بنیاد تھی, مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, آپ کو ایک ریاست چاہیے, آپ نے بنا دی. اس کے بعد کیا جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں, جو آپ نے ایک ریاست میں انٹروڈیوس کروانی تھی عوام کے لیے, وہ برائے نام یا کاغذ پہ تو کروا دی, عمل نہیں ہوا.
بہت خوب. اصل میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوری تحریک ہے، اگر آپ اس کے انگریڈینٹس کو دیکھیں، جس بنیاد پہ اس نے موومنٹ نے جو ہے ترقی پائی ہے، اور بہت بڑے پیمانے میں 46 کے الیکشن میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر ہمیں اعتماد نظر آتا ہے، وہ ناانصافی کے خلاف ایجیٹیشن ہے، وہ جو پرسیکیوشن ہے اس کے خلاف ایجیٹیشن ہے، وہ مائنارٹیز کا کئی سالوں پر مبنی استحصال ہے، وہ سماجی ناانصافی اور عدم مساوات ہے. اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 76 سال میں ہم نے ایڈریس نہیں کیا. محترم خورشید صاحب نے ذکر کیا کہ پاکستان میں آئین سازی ہوئی، پاکستان میں ایک نیریٹو ہے اسٹیٹ کا. 14 اگست 1947 کو ایک نظم تشکیل پایا، یہاں پہ ایک سسٹم بنا جو اسلام کی روشنی میں تھا، لیکن اس اسلام کی روشنی میں اس ریئلٹی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں مختلف زبانیں بولنے والے موجود ہیں، مختلف علاقائی یونٹس موجود ہیں، مختلف مذہب رکھنے والے موجود ہیں، مختلف فقہی آراء رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو کوئی ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت تھی جس میں اجتماعیت جھلکے. تو کیا ہم اس اجتماعیت کو ڈیولپ کر سکے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہے. آج بھی شیعہ سنی ایک آپ کو تفریق نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں قائد اعظم نے تو اپنی بات کر دی تھی 14 اگست 1947 سے پہلے. 11 اگست کو کہہ دیا تھا کہ آپ سب لوگ مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہو، آپ مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو، آپ گردواروں میں جانے کے لیے آزاد ہو. اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسلام جو ہے، پاکستان جو ہے وہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے. تو پھر پورے اسلامک پرنسپلز کو جو ڈرائیو کیا قائد نے، اس کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف کہ اس پہ تو آپ تینوں کا اتفاق ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ بنا دو قومی نظریہ کیا تھا، وہ ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ کئی بار بحث کی ہوئی ہے، لیکن وہ تمام کے تمام لاز پھر لاگو کیوں نہیں کرتے؟ اگر واقعی ایک اسلام کے لیے، اور اسلام کی جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہی یہ ملک بنایا گیا کہ صحیح معنوں میں کہ اسلامی ریاست کا وجود قائم ہو سکے، تو یہ کیا صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ دو سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ایک کنفلکٹ بھی جو ہے نا اپنی جگہ موجود ہے، لیکن دوسرا نقطہ جس کو خاص طور پہ میرے دونوں معزز پارٹیسپینٹ نے جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو لاز بن گئے ان کی مکمل انٹیگریشن اسلام کے ساتھ تھی یا نہیں تھی، یہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن کیا ان کو امپلیمنٹ کیا گیا یا نہیں، اس کے اوپر یہ دونوں ساتھی جو ہے نا ہمارے زور دے رہے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں دونوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم نے سود کی بات کی ہے، جس طرح اور دیگر بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کے حوالے سے جو ہے نا تحفظات جو ہے نا سامنے آتے رہتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس وقت آپ نے جو لاز بنا لی ہوتے ہیں، سکم کے باوجود اگر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس میں اونچ اور نیچ کا فرق نہ کیا جائے، اس میں سرمایہ دار اور غریب کے درمیان تفریق نہ کی جائے، تو پھر بھی جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک آسودگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. حتیٰ کہ ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آج انگلستان کو لے لیں یا سعودی عرب کو لے لیں، اگر جہاں بھی لاز کی امپلیمنٹیشن موجود ہے، جہاں لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا لا کے سامنے، تو لوگ خوفزدہ ہو کر ایک ڈسپلن میں رہتے ہیں. معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک فطری طور پہ سلیم الطبع ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ایک لا کے دباؤ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرمان، آپ کا ارشاد عالی موجود ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. آپ نے سیدہ فاطمہ کی مثال کو اس لیے نہیں دی کہ اس کے اندر کوئی ان کی طرف سے کوئی احتمال موجود تھا معاذ اللہ، بلکہ آپ نے لوگوں کو بتانے کے لیے مثال دی ہے کہ کتنا بھی بڑا کوئی شخص کیوں نہ ہو، اس کا میرے ساتھ کتنا بھی قریبی تعلق کیوں نہ ہو، وہ بھی اگر کوئی اس طرح کے کئی افینس کو کرے گا تو وہ بچ نہیں سکتا. وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل البیت سے یا آپ کی بنات النبی سے اس بات کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح کے جرائم کے اندر ارتکاب کرنے کا سوچیں بھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات وعدے کر دی ہے کہ معاشرے کے اندر جرم کا ارتکاب کرنے کو بڑا ہو یا چھوٹا ہو، پھر آپ نے اس بات کو بھی ایڈ کیا کہ سابقہ اقوام کے اوپر آنے والے جو عذاب تھے ان کی وجہ یہ تھی جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا چھوڑ دیا جاتا تھا، جب چھوٹا جرم کرتا تھا اس کو دھر لیا جاتا تھا. تو ہمارے معاشرے میں جو لا کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ہوموجینیس نہیں ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر اس آیت پہ فقط عمل کر لیا جائے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے معاشرے کے بہت سے مسائل جو ہے نا بآسانی حل ہو سکتے ہیں. یہ ابھی علامہ صاحب جو بات کر رہے تھے لاز کے حوالے سے، یہ سب اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے
آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو نا, آپ کو سامنے پولیس والا نظر آئے کہ جی کیمرہ لگا ہوا ہے, اسپیڈ چیک ہو رہی ہے, تو فوراً 120 پہ آ جاتے ہیں. ڈیٹرنس ہے نا, قانون کا خوف ہے کہ دھر لیے جائیں گے, چالان ہو جائے گا. لیکن جب خوف نہ ہو تو پھر بہت سارے وہ واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. ایک بریک لینا اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی آڈینس کے لیے فلور اوپن کریں گے اور یہ ہمارے پینل کے سامنے اپنے سوالات رکھیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ وتھ سعدیہ افضال. آج آپ تکمیل پاکستان سیریز کا ہمارا یہ دوسرا پروگرام دیکھ رہے ہیں. گیسٹ سے آپ پہلے سیگمنٹ میں بات ان کی سن رہے تھے. فلور اوپن کرتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, آڈینس میں جو اس وقت موجود ہیں. سوال کیجیے گا, آئی تھنک 3-4 سوال ہم اکٹھے لے لیتے ہیں. جن کے پاس بھی مائک ہے آپ اپنا نام بتائیے گا, یونیورسٹی کا نام, اور اسپیسیفکلی ہمارے کون سے گیسٹ سے آپ کا سوال ہے ان کا ضرور بتائیے گا. جی تھینک یو. My name is Yunus Sabir and I am a student of International Relations in Namal University Islam Abad. علامہ صاحب, میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ اس جگہ پر کمپرومائز کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی اسٹیٹ بنتی ہے تو وہ بیسڈ آن مورل ویلیوز, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ بنتی ہے تو وہ مورل ویلیوز کے اوپر ہی بننی چاہیے. تو کیا آپ ادھر کمپرومائز کریں گے کہ یہ جو ہماری ریلیجیس بحثیں ہیں, کیونکہ ہم موسٹلی جو بیک لیش کر رہے ہیں ریلیجیس بحث کی وجہ سے بھی کر رہے ہیں, بہت سی ایڈیشن ہے اس میں ہمارے بیک لیش میں, تو کیا آپ ادھر کمپرومائز کریں گے کہ ریلیجیس بحث نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مین جو ہمارا ایک اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے وہ مورل ویلیوز کے اوپر ہے. اینڈ سیکنڈ پارٹ آف دا کویشچن از فرام خورشید صاحب, آپ سے بھی یہی کویشچن ہے. سوال لے لیں گے خورشید صاحب سے, کویشچن ایک ہی ہے, دوسرے آپ کے گیسٹ کو موقع دیں. کیا آپ بھی مطلب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ بحث نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, ایک ریلیجیس میں, ایک جو ہم دوسرے اسٹیٹ والے ہیں, تو ہم بھی اسی کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگا رہا ہوتا ہے, یہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو مین ہمارا مقصد ہے وہ تو سیم ہے, ایز اے اسٹیٹ بھی اور ایز اے ریلیجیس. سوال آ گیا, علامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ کہ میں ہمیشہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی میں خورشید ندیم صاحب سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا بہت گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں مذہب پہ بات کرتے ہوئے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. مذہب بڑا خوبصورت آپ کا اسلام ہے. آپ 2 چیزوں کو بڑا الگ الگ کر دیتے ہیں کہ جی مذہب ادھر ہے تو ایک دوسری ایکسٹریم ادھر ہے. مذہب کے ساتھ کیوں نہیں جڑتے ہیں ہم لوگ؟ یہی تو میرا مسئلہ ہے ہماری یوتھ سے بھی کہ کیوں بھاگتے, کیوں ہم مذہب پہ بات کرتے ہوئے. اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. علامہ صاحب فرمائیے گا. دیکھیں یہ بنیادی طور پر یہی بات پھر دوبارہ جو ہے نا اس کے اندر وہ پائی جا رہی ہے, ایک ایسی بحث جس سے دوبارہ ایک ڈبیٹ انیشیٹ ہوتی ہے کہ موریلٹی کیا چیز ہے. موریلٹی کو کبھی بھی آپ جو ہے نا اسپیسیفکلی ڈیفائن نہیں کر سکتے انلیس اینڈ انٹل آپ کا کسی چیز کے اوپر فرم بلیف نہ ہو. میں یہ بات سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ایک چیز میرے لیے مورل ویلیوز کے مطابق ہے تو دوسرے کے لیے وہ نہ ہو, لیکن جب ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ سامنے آیا تھا کتاب و سنت کی شکل میں, تو ہمارے لیے موریلٹی کا ایک اوور آل کنسیپٹ جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ غرور نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے, وعدوں کو پورا کرنا چاہیے, بد کرداری کے قریب نہیں جانا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے کان, ہماری آنکھیں, ہماری زبان کو جواب دینا پڑے گا. جو موریلٹی کو بھی ہم وہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں کئی مرتبہ ایسے ایشوز سامنے آتے ہیں جہاں ہم مذہب کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے آفاقی سطح کے اوپر جو ہے اس میں ڈائیکاٹمی پائی جاتی ہے. ہم ڈیفیمیشن کے لاس کو تو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں, ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاس کو تو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں, لیکن بلیسفیمی کو ہم فریڈم آف اسپیچ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. بلیسفیمی کی دفعہ ہم جو ہے اس کو لبرٹی کے ساتھ ڈال دیتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ہمیں ایک اصول ایسے قائم کرنے چاہیے جس کے اندر تمام کی تمام چیزیں ایک ہی بریکٹ کے نیچے آئیں. خورشید صاحب کائنڈلی ایڈ کیجیے گا جو دوسرا حصہ تھا کوئکلی, پھر میں مزید سوال لوں. دیکھیں بہت عام سوال اس نوجوان نے کیا اور میرا خیال ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ابتسام بھائی نے جو گفتگو کی مجھے اس سے پورا اتفاق ہے. دیکھیے انہوں نے پہلے جو کہا کہ رول آف لا ہونا چاہیے. اچھا, رول آف لا جو ہے وہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. جی, رول آف لا صرف کرسچینٹی کا مسئلہ نہیں ہے. رول آف لا صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے. رول آف لا پنجابی کا یا سندھی کا مسئلہ نہیں ہے. رول آف لا ہر اس آدمی کا مسئلہ ہے جو کسی اسٹیٹ کا شہری ہے. اس لیے آپ یہ بات جب کہیں گے کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے تو مسلمان ہوگا, مسیحی ہوگا, پنجابی ہوگا, سندھی ہوگا, اس کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ یونیورسل ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ اسٹیٹ ویلیوز کی بنیاد پر نہیں بنتی, ویلیوز کی بنیاد پر سوسائٹی بنتی ہے. اسٹیٹ تو بنتی ہے اصل میں اس سوشل کانٹریکٹ کی بنیاد پر جس کے تحت کچھ لوگ کسی ملک کی, کسی علاقے کی شہریت کو قبول کرتے ہیں. آپ امریکہ میں چلے جائیں,
کسی ماڈرن اسٹیٹ میں چلے جائیں تو آپ وہاں کی شریعت لیتے ہیں. وہ شریعت کس بنیاد پہ لیتے ہیں؟ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں. آپ کو یہ ادا کرنی ہے, اس کو یہ ادا کرنی ہے. دونوں پارٹیز متفق ہو گئیں, اب ہم نے ایک کانٹریکٹ کر لیا جس کے تحت ہم نیشنل بن گئے. ویلیوز اور چیز ہے. ویلیوز آپ یہاں رہیں گے, آپ امریکہ میں چلے جائیں گے, آپ دنیا کی کسی خطے میں چلے جائیں گے, ویلیوز تبدیل نہیں ہوں گی. ویلیوز یونیورسل ہوتی ہیں اور وہ آپ کے ورلڈ ویو سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے سچ بولنا, جیسے قانون کا احترام کرنا, جیسے بڑے کا احترام کرنا, یہ ویلیوز ہیں. یہ آپ کہیں بھی چلے جائیں گے آپ کے ساتھ رہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ سوسائٹی ویلیوز پر کھڑی ہوتی ہے, اسٹیٹ جو ہے وہ اصل میں اس کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے جو آپ لوگوں سے کرتے ہیں. اسٹیٹ ہم سے ٹیکس لیتی ہے لیکن وہ وعدہ کرتی ہے کہ اس کے بدلے میں ہم سڑکیں بنا کے دیں گے, ہم یہ سہولت آپ کو کر کے دیں گے. اب اسٹیٹ اگر وعدہ پورا نہیں کرتی یا شہری وعدہ پورا نہیں کرتے, ٹیکس نہیں دیتے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کانٹریکٹ پھر باقی نہیں رہتا, کمزور ہونے لگتا ہے. تو اسٹیٹ کو جب مضبوط بنانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کانٹریکٹ کو مضبوط بنانا ہوتا ہے جس کو آپ رول آف لا کہتے ہیں. تو میرا سٹریس یا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب رول آف لا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا مذہبی یا ایتھنک یا اس نوعیت کا اختلاف اس میں مانے نہیں ہوتا, رکاوٹ نہیں بن رہا ہوتا. اس لیے کہ اسٹیٹ جس آبجیکٹو کے لیے بن رہی ہوتی ہے وہ سب کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال. میرا نام ارشبہ ہے اور میں نمر یونیورسٹی اسلام آباد سے کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسے کہ سب گیسٹ نے بات کی کہ جو ہماری ایتھنیسٹیز ڈفرینٹ تھی, کہ ہمیں پاکستان کے وقت ہماری لینگویجز ڈفرینٹ تھی, بٹ ہمارا جس چیز نے ہمیں یکجا کیا ہوا تھا وہ اسلام تھا. بٹ جیسے جیسے ہم مستقبل کی طرف جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی جو اسلامک ویلیوز سیم ہیں, وہ چیز اسلام سیم ہے, بٹ اس کی جو انٹرپریٹیشنس ہیں لوگوں کی وہ ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور جب انٹرپریٹیشنز اتنی ڈائیورج ہوتی جا رہی ہیں تو لوگ اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھ نہیں پاتے کہ ہاؤ دیز ویلیوز, جب ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے گا تو یہ کیسی نظر آئیں گی اس ماڈرن سوسائٹی میں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجیس جو ہے ایشوز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کتنی ایکسٹریم ہو جاتی ہیں باتیں, تو وہ چیز ہمارے اندر فیئر اور کنفیوژن دونوں کریٹ کرتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں چاہتے یوتھ کے اسلامک ویلیوز امپلیمنٹ نہ ہوں, ہم چاہتے ہیں, بٹ وہ فیئر, وہ کنفیوژن جو ہے نا, وہ چیز ہمیں ہولڈ بیک کیا ہوا ہے. تو میرا کویشچن ہے کہ واٹ کوڈ بی ڈن کہ جو ہم لوگوں کو وہ ویژن دے سکیں کہ یہ امپلیمنٹیشن اگر ہوتی ہے تو یہ سوسائٹی ایسی دکھے گی, اور ہم لوگوں کو ایک کنسنسس پہ لے آئیں کہ وہ اپنے اختلافات کو چھوڑیں, اسلامک ویلیوز کو بیس بنائیں, اسٹینڈرڈ کو, بٹ اختلافات کے علاوہ جو سملیرٹیز ہیں ان کی بیسس پہ ایک کنسنسس کریٹ کریں اور ایک پلیٹ فارم پر جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کی کوشش. ویری گڈ کویشچن. یہ کس سے سوال آپ کا؟ یہ میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر ریاض صاحب سے بھی اور جو ہے سر خورشید صاحب سے. ایک ہی سے میں جواب لوں گی تاکہ مزید سوال آ جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا. آپ کی گفتگو کے دو بنیادی پارٹس ہیں. پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اختلافات جو سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں ان کا حل کیا ہے. وہ اختلافات مذہب کی بنیاد پہ بھی ہیں, اور جو ٹیکسٹ ہمیں دستیاب ہوا مذہبی ذرائع سے اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بھی ہیں, اور وہ اختلافات ہمیں سیاسی, سماجی, معاشی, تمدنی, تہذیبی میدان میں بھی ہیں. اور دوسرا سوال جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ جب ہم ان اختلافات کے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے رہے ہیں تو آج کیوں نہیں بڑھ رہے. تو پہلے سوال کے ضمن میں ایک ہسٹوریکل ریویو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اختلافات موجود تھے, عہد صحابہ میں بھی یہ اختلافات موجود تھے. خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے احوال پڑھ لیں آپ کو اختلاف رائے موجود نظر آئے گا. اصحاب رسول کے باہمی تعلقات کا مطالعہ کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا مطالعہ کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماجی تعلقات کا مطالعہ کر لیں, غزوات میں آپ کی حکمت عملی کیا تھی. آپ کو ایک وقت میں کئی اوپینینز ملی ہیں. عبادات کی ادائیگی میں, ان کے اوقات میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی امپلیمنٹیشن میں آپ کو کئی انٹرپریٹیشنز ملے گی, اور ان انٹرپریٹیشنز کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا, اور آپ نے اپریشیٹ کیا اختلاف رائے کو. آپ نے ڈفرینسز کو ایز اے چیلنج لیا ہے کہ کس طرح مختلف اوپینینز رکھتے ہوئے لوگ ایک سماج میں, ایک مذہب میں, ایک کمیونٹی میں اور ایک ٹیم میں اکٹھے رہ سکتے ہیں. تمام اصحاب رسول کی تمام معاملات میں رائے ایک جیسی نہیں ہے. آپ تفسیر قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, مفسرین کی رائے ایک جیسی نہیں ہے. آپ شمائل النبی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دلائل النبی اٹھا کے دیکھ لیں,
آپ مسلم ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف چیزوں میں لوگوں کی، حکمرانوں کی، علماء کی، فقہا کی، پبلک کی اوپینینز مختلف رہی ہیں، لیکن ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی اور ایک اجتماعیت کا ماحول دستیاب رہا، اور کسی نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ کسی شخص کی انڈیویجول رائے کسی معاملے میں کیا ہے۔ مشاورت کا اور اجتہاد کا ایک عمل وقوع پذیر ہوتا تھا، اور اس کے بعد پوری سوسائٹی کو آگے لے کے جایا جاتا تھا، اور جو پرسنل اختلافات تھے، جو علم کی بنیاد پہ تھے، جو سماج میں تغیر اور ترقی کی بنیاد پہ تھے اور آگے بڑھنے کی بنیاد پہ تھے، وہ اوپینین کی حد تک ہوتے تھے، لیکن جب ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا تھا مجلس میں یا اسٹیٹ میں، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف پوری قوم آگے بڑھتی تھی۔ ڈسکشن ہماری جاری ہے، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، خورشید ندیم صاحب اور ڈاکٹر ریاض محمود صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے اور قیام پاکستان کے حوالے سے، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے یہ لازم و ملزوم ہیں، اور جب آپ ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے، تو وہ جو اصل نظریہ تھا وہ کہاں کہیں کھو گیا ہے۔ چلیں میں دو سوال ابھی اکٹھے لیتی ہوں، جی فرمائیے آپ پھر۔ السلام علیکم، میرا نام ابو بکر سعید ہے اور میں نمل اسلام آباد میں آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا سوال میجرلی علامہ صاحب سے ہے اور پھر خورشید صاحب سے بھی ہے کہ علامہ صاحب نے پہلے فرمایا کہ ہم لوگ بلاسفمی کے کیسز کے اوپر کوئی قانون اس طرح کا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، انہوں نے شاید ایگزسٹ نہیں کہا ہوگا، بٹ اس پہ اتنا رجحان ہمارا نہیں جاتا، تو گھبرانے کی بھی پہلے ایوان میں بات ہوئی کہ ہم گھبراتے ہیں مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کافی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین ہونے کے باوجود لوگ قوانین کی طرف جانے کے بجائے خود اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ملک بھی ہیں جن میں اسلام ہے، بٹ ہم ان میں بلاسفمی کے کیسز کے اوپر اتنی زیادہ موب کی اٹھنا، اور آئے دن ایک انسان ہم قتل کر دیتے ہیں، ایک جان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہم نے پہلے سری لنکن کا کیس سنا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے 2-4 دن پہلے ایک سرگودا کا کیس سنا جہاں پہ ایک نہیں بلکہ 2 لوگوں کو مار دیا گیا بلاسفمی کے کیس کے اوپر۔ تو بلاسفمی کا کیس اس کو ہم کیوں قانون کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے؟ یہ علامہ صاحب فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، انہوں نے ایک دوسرا اینگل جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ میں نے جس اینگل کی بات کی تھی وہ ایک ہمارا ویسٹرن ویو تھا، جس کو کئی لوگ جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ان کا تعلق جو ہے فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف ہمارے بھائی نے توجہ دلوائی ہے جو سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے معاہدے کئی مرتبہ بلاسفیمی کے کیسز کے اندر جو ہے نا ہمارے میسیج جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا اپنا فیصلہ سناتے ہوئے یا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے اندر لا کی ہوموجینیس امپلیمنٹیشن موجود ہو اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ اس طرح کے تمام کیسز کے اندر جو ہے نا بالکل میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا، تو یہ بات جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی عالم دین چاہے اس کا تعلق کسی مکتب فکر کے ساتھ ہو، وہ کبھی ماورائے عدالت جو فیصلوں کی جو ہے نا تحسین کرتا ہے نہ ان کو انکریج کرتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا بہرحال تحفظات ملک کے مذہبی طبقات میں پائے جاتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس طرح کیسز کے اندر جو ہے نا بیرونی مداخلت کی وجہ سے نا مجرموں کو ریلیف ملتا ہے۔ اس تاثر کا ازالہ فقط اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ملک کے تمام ایشوز کے اوپر یہ بات جو ہے نا آنی چاہیے کہ رول آف لا جو اس کو انشور کیا جائے۔ اگر عدالتوں کا سپریمیسی یا لا کی سپریمیسی جو ہے معاشرے میں جگہ جگہ پہ نظر آئے اور یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ بڑے چھوٹے کے لیے لا ایگزسٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا بااثر بندے کے لیے یا کمزور بندے کے لیے لا ایگزسٹ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بلاسفیمی جیسے تمام ایشوز اور اس کے علاوہ بھی قتل و غارت گری کے ایشوز اور اس کے علاوہ سنیچنگ کے ایشوز، چوری ڈکیتی کے ایشوز یا کرپشن کے ایشوز، یہ تمام کے تمام ایشوز کے اوپر ایزیلی ہم جو ہے نا ان کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے نا قابل ہو سکتے ہیں جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہمارے ملک میں رول آف لا موجود ہے۔ یعنی کوئی بھی انسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی کیس ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو اعتبار ہو کہ ہاں قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا تو قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ اعتبار ہی نہیں ہے سسٹم پہ کہ یہاں پر قانون حرکت میں آئے گا۔ جی خورشید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ اگر قانون اپنا رول ادا نہیں کرتا تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہوتا اس کے باوجود کہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں مثلا میرے باپ پہلے ہی ہو چکی ہے، کوئی بندہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی تائید کر رہا ہوں کہ قانون کا فرض کریں احترام نہیں ہوتا۔ سوسائٹی کے اندر قتل ہوتے ہیں روز، کتنے قاتل ہیں کہ جو اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر چوری ہوتی ہے، کتنے چور ہیں جو اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ لیکن ہم کسی شہری کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ مدعی ہو اور وہ قاتل کا خود جواب دے کہ میں جواب دوں، وہ چوری کا خود جواب دے کہ میں اس کو مجرم کو سزا دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی سماجی نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر تو آپ اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہے ہیں، میں اپنے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ اس کے ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس سے سماجی انصاف نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہمیں اس پہ تو اصرار کرنا چاہیے بالکل کہ قانون اپنا راستہ لے،
رول آف لا ہو، لیکن اگر نہیں ہوتا فرض کریں تو اس کے باوجود اس کا جواز نہیں ہو سکتا کہ عام شہری قانون کو اپنے ہاتھ. بالکل ٹھیک ہے، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، لیکن مجھے پتا ہے آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. دونوں سوال اکٹھے میں لے رہی ہوں اور مختصر رکھیے گا سوال کو. السلام علیکم، میرا نام عمیر ندیم ہے اور میں نمل یونیورسٹی کے اندر بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن ایک ریالٹی ہے ہمارے سامنے، بٹ اگر ہم پاکستان کے کیس میں دیکھیں تو یہاں پہ ابھی تک ہم ٹریڈیشنل میتھڈس یوز کریں، جس طرح سے ایکس کو بین کر کے اس ٹیکنالوجی کے اوپر ہم لوگوں کا فریڈم آف ایکسپریشن چھین رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 22.6 ملین چلڈرن جو پاکستان کے اندر جن کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو یہ جب جنریشن بڑی ہوگی تو اس کے اندر ہم فرسٹریشن کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ یہ جنریشن جب تعلیم نہیں پائے گی تو اس کے جو نیریٹیوز ہیں اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا. تو میں علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علماء کرام کا کیا اس میں رول ہے؟ کیونکہ ابھی ہم ریسنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈیزائنر کی ڈریس کے اوپر جس پہ حلوہ لکھا ہے، تو لوگوں کے اندر اسلامک تعلیمات کو پیدا کرنے میں علماء کرام کون سا ایسا رول پلے کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کو تھوڑا کم کر سکیں؟ کہ وہ حروف دیکھ کے ہی انہوں نے ازیوم یہ کر لیا کہ جیسے کچھ گستاخی ہوئی ہے. جی سوال آپ کا، پھر میں جواب دیتی ہوں. میں علامہ صاحب آ رہی ہوں، میں ایک اور سوال لے لوں پھر آپ کی طرف. السلام علیکم، میرا نام عائشہ مسرور اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور اس کی بنیاد ہے اسلام. اسلام پہ یہ بنا اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اسلام اور باقی سماجی اور سیاسی معاملات کو ایک پیج پہ نہیں پاتے، وہ الگ کیوں کر دیے گئے؟ جب ایک اسلام پہ چیز بیس بنی تھی تو یہ اب چیزیں ایک تنازع کیوں دکھتا ہے ہمیں کہ ایک عوام جو ہے وہ جو اسلام کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، ہم انہیں ایکسٹریمسٹ کا لیبل لگا دیتے ہیں. علماء کسی چیز پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ او ہو نہیں یہ تو آؤٹ آف فیشن ہے، یہ ہے. وائی؟ جب ایک چیز اسلام پہ بنی تھی تو اس کے معاملات، اس کے سیاسی سماجی سارے معاملات اسلام کو ایک پیج پہ رکھ کے کیوں نہیں کیے جا رہے؟ کیوں ان کو ایک الگ ڈیسک پہ ایک الگ چیئر دے دی گئی ہے اور باقی معاملات کو ایک الگ سائڈ پہ کر دیا گیا ہے؟ I think that sums it up. میں پاس اور سوالوں کا ٹائم نہیں ہے، میں جواب کی طرف جا رہی ہوں. علامہ صاحب اگری کریں گے اور معذرت کے ساتھ میں یہ ورڈ یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ تضحیق کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ جب کوئی مذہب کی بات کر رہے ہوں، جس طرح انہوں نے کہا نا کہ دو ایکسٹریمز آپ کو نظر آتی ہیں. اس سائڈ کی بات کریں گے لیفٹ کی تو کہتے ہیں یہ تو جی لبرلز ہیں، یہ تو ماڈرن لوگ ہیں، لبرلز ہیں. دوسری طرف کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو مولوی ہے. تو مولوی اور لبرلز کی ایک جنگ ٹائپ جو ہے ہمارے ہاں چھڑ جاتی ہے. علامہ صاحب جواب دیجیے گا. دیکھیں میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر جو ہے نا مطمئن ہونا چاہیے اور کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام ہے اور موریلٹی سے متعلقہ یا دیگر معاملات سے متعلقہ اگر اسلام کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرفیکٹ نہیں ہے تو آپ ایسی انٹرپریٹیشن کی بات کر لیں جو آپ کو زیادہ بیٹر فیل ہوتی ہے دلائل اور آرگومنٹس کی روشنی میں. لیکن ایسی انٹرپریٹیشن نہیں ہونی چاہیے بالکل ہی میری اپنی من مرضی کی اور جس کی علمی گراؤنڈ نہ ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کئی لوگ یہاں تک نہیں جاتے بلکہ وہ اسٹریٹ اوے ریفیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آؤٹ ڈیٹڈ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ان رویوں کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا ہمارے ملک ٹالرنس کا درس دینا اور یہ بات کہنا کہ کسی نے اگر عربی ڈیزائن پہننا ہو تو آپ نے یہ بات کو زیوم کر لیا کہ اس کا بلاسفیمی کا عنصر موجود ہوگا. جہاں پہ یہ بات اس کو جہاں ڈسکریج کرنا چاہیے وہاں پہ یہ بات بھی سوچنے قابل ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارا بنیادی عربی ایجوکیشن کا اس قدر کمزور لیول ہے کہ ہم حروف تہجی کو دیکھ کے یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے عربی یا اس کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہم نے اپنی عربیت کو یا کتاب و سنت کے فہم کو اتنا کمزور رکھا ہوا ہمارے معاشرے میں کہ ہمیں چیزوں کی ججمنٹ میں بھی دقت پیش آتی ہے. تو ہمیں جہاں پر اس ان ٹالرنس کو ڈسکریج کرنا چاہیے وہاں پر کم از کم بنیادی جو ہمارا اسکرپچرس کے بارے میں فہم و شعور اس حد تک ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل ہوں. بالکل صحیح. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. میں اور سوال نہیں لے پاؤں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر ریاض محمود صاحب آپ کا، خورشید ندیم صاحب آپ کا، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کا. یہ جو انہوں نے آخری بات کی یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کیونکہ آپ جو نئی جنریشن ہے کہ عربی، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نا عربی نہیں سمجھتے ہمارے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ حروف لکھے ہوئے تو عربی لکھی ہوگی، گستاخی ہوگی. آپ یہ بات چھوڑیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان اردو جو سمجھ آتی ہے اس میں قرآن کو سمجھتے ہیں یا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوئی یہاں پر ہمارے یہاں گوارا کرتا ہے. ترجمہ بھی نہیں پڑھیں گے لیکن سمجھیں گے بھی نہیں قرآن کو. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ وہی خود پڑھ کے سمجھنے لگ جائیں تو آئی تھنک بہت سارے جو ہمارے مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو سکتے ہیں. بہرحال آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ فار میکنگ دس ڈبیٹ
सो ब्यूटिफुल एंड आई थिंक आप लोगों के सवाल बड़े जानदार थे और जवाब भी आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त आए यहाँ से. मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह एक और नए प्रोग्राम के साथ इसी सीरीज़ तकमील पाकिस्तान के हिस्से के साथ आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.